बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सियाने कहते हैं कि हाथों से लगाई हुई गिर्रें फिर दांतों से खोलना पड़ती हैं, और ऐसा ही हो रहा है इमरान खान साहब के मामले में। और वो ताकतवर हल्के और वो इस्टेब्लिशमेंट और वो पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया जिसने इमरान खान साहब के नाम पर गिरहें लगाई, कांटे लगाए, अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि इमरान खान साहब से डील करने को, एनआरओ हासिल करने को बेताब है। और पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मामले पर इनकी भला क्या सुनी जाएगी कि अब तो बाकायदा तौर पर सफारती ज़राए के दावों के मुताबिक कह दिया गया है कि जब तक इस अहम तरीन मामले पर इमरान खान राज़ी नहीं होता, आप भला पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी हुकूमत से ये फ़ैसला कैसे करवा पाएंगे। जी हाँ, मामला है फ़लस्तीन और इसराइल का और ट्रंप के अमन गाज़ा प्लान का, जिसके ऊपर बड़ा यू टर्न भी सामने आ चुका है। बड़ा हाथ हो गया है नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारी खबर के मुताबिक पैगाम लेकर पहुँचे थे, और शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेकर पहुँचे थे नवाज़ शरीफ साहब के पास। जनीवा और अडयाला में 2 मुलाकातें हुई जिनमें एजेंडा आइटम यकीनी तौर पर इसराइल भी था। उसकी तफसीलात अभी आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने इस मामले पर क्या कहा है। लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के सफारती हलकों के मुताबिक, अमेरिका के सफारती हलकों के मुताबिक ये कह दिया गया है कि जनाब, अगर आप पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी से फ़ैसला करना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किए गए फ़ैसले की पाकिस्तान के अंदर और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी किसी किस्म की अहमियत समझी जाए, तो डेफ़िनेटली उसके लिए आपको इमरान खान साहब से बात करनी होगी, इमरान खान साहब को मनाना होगा। और वो ताकतवर हल्के और वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि वो इस मामले पर भला कैसे और क्यों कर इमरान खान साहब को मनाएंगे, अब जनाब उनकी जानिब से आएँ बाएँ शाएँ किया जा रहा है। और 24 घंटे गुजरने के बाद वो तमाम तर हल्के मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हालात का जायज़ा ले रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए। पहले जनाब नेतन्याहू साहब जो हैं, इसराइल की जानिब से उनका जनाब बड़ा एक यू टर्न सामने आया, और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया, और ये बात 20 नुकाती मुआहदे में शामिल ही नहीं है। अब ज़रा शहबाज शरीफ साहब का आप जायज़ा लें कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के अकाउंट से ट्वीट किए गए उस अमन फार्मूले को ना सिर्फ उसको कोट ट्वीट कर रहे थे, उसके ऊपर अपने पैगामात भी दे रहे थे। यानी सूरत हाल ये है कि गोया वो ये कह रहे थे कि इसराइल और फ़लस्तीन के मुतल्लिक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मौक़िफ़ है वही शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वोटों से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्हें अडयाला जेल में कैद रखा गया है, वो ये कह रहे थे कि जनाब जो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ है फ़लस्तीन इसराइल मामले के ऊपर वही मेरा मौक़िफ़ है। यानी ये है दोनों इन रहनुमाओं के दरमियान डिफरेंस के खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जनाब पीछे चले गए, नेतन्याहू साहब भी जनाब यू टर्न ले गए। और नेतन्याहू ने एक वीडियो शेयर की है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, और बीबीसी ने उसे रिपोर्ट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा जंगबंदी से मुतल्लिक जो उनका मुजवज़ा मनसूबा है, जिसकी शहबाज शरीफ साहब हमायत कर रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान के ताकतवर हल्के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हमायत कर रही है, जब ही तो पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ना। देखिए, इनके पास रिपोर्ट करने को क्या कुछ है। इनके पास रिपोर्ट करने को ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब की बड़ी तारीफ़ की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब दोनों बड़े रहनुमा हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा कि आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान में बड़ी अहमियत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा कि जनाब मेरी जो इन्होंने तारीफ़ की है वो मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। यानी मीडिया इस किस्म की बातें रिपोर्ट कर रहा है, बजाय इसके कि यह बताने के कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला है क्या, नेतन्याहू उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का बरसा बरसे मौक़िफ़ क्या है, कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था, इमरान खान साहब ने क्या कहा था, और अब शहबाज शरीफ और मौजूदा ताकतवर हल्के क्या करना चाहते हैं। जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा जंगबंदी से मुतल्लिक मुजवज़ा मनसूबे के फ़ौरन ऐलान के बाद रिकॉर्ड किए गए वीडियो बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। और टेलीग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो में नेतन्याहू से ये पूछा गया है कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है, जिस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं।
ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکاتی منصوبے میں ایسی کوئی شک شامل نہیں ہے اور اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کی مذمت کرے گا۔ لیکن جناب یہ ہے وہ ٹرمپ صاحب کا امن فارمولہ جس کی شہباز شریف صاحب حمایت کر رہے ہیں، جس کی جناب پاکستان کے طاقتور حلقے حمایت کر رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ان کو بھی نشانہ بنایا، اپنے ان تنقید کرنے والوں کو، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ سے جو ہے وہ واپس بلا لیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے اور ایک نہیں سب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور جناب فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی مکر گئے ہیں نیتن یاہو۔ یعنی شہباز شریف صاحب ایک ایسے 20 نکاتی فارمولے کی، جو اصل میں 31 نکاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک ایسے 20-31 نکاتی فارمولے کی شہباز شریف صاحب حمایت کر رہے ہیں جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بقول نیتن یاہو صاحب کے، یعنی کہ وہ واپس ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کا بھی بڑا یو ٹرن سامنے آ گیا۔ ڈیفینیٹلی جب اسرائیل راضی نہیں ہے تو وہ کیسے ان تمام تر معاملات کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں انہوں نے بھی اس کے اندر ترمیم کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ حماس یعنی کہ وہ براہ راست یہ بات کر رہے ہیں کہ غزہ امن منصوبے پر وہ غیر مسلح نہیں ہونے جا رہے۔ کچھ لوگ امن منصوبہ ماننے کو تیار ضرور ہیں، لیکن اس کے اندر کئی معاملات ہیں جن کے اوپر وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کے اندر ترمیم کریں۔ قطر کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، قطر کا بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے جو ہے وہ حماس، اور حماس کو باضابطہ جواب دینے کے لیے بھی 2 سے 3 دن درکار ہیں، کیونکہ 3-4 دن انہوں نے کہے تھے، 2 دن جس کے اندر سے گزر گئے ہیں، اور حالیہ دنوں میں دوحہ میں ترک بھی ہیں، جو ہے ترکی کے حکام ہیں، مصری ہیں، قطری ہیں، ان سے تمام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی یہاں پر یہ حالت ہے کہ چیزیں ابھی جو ہے وہ طے نہیں ہوئیں، اور شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آگے بڑھ کر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں منظور ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہو کیا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول پڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں حماس کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کبھی بھی مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے۔ اچھا، پھر خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو یک طرفہ اور ناقابل امن قرار دے دیا ہے، اور حماس کو اسرائیلی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کا منصوبہ قرار دیا ہے۔ لیں جناب، خواجہ سعد رفیق صاحب اپنے گھر کے اندر سے آواز اٹھ گئی، یعنی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی حماس کو جو ہے وہ اسرائیلی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا منصوبہ ہے، اس کو شہباز شریف صاحب بہترین امن فارمولہ قرار دے رہے ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقے بہترین امن فارمولہ قرار دے رہے ہیں۔ دونوں طرف سے جناب ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور بظاہر کوئی آفیشیل سرکاری بیان ہمارے طاقتور حلقوں کا تو نہیں آیا، لیکن شہباز شریف صاحب کن کے ایما کے اوپر، کن کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اصل میں کون ہے پیچھے، سب کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ اور وہ ٹویٹر پر بڑھ بڑھ کر جناب وہ ایک جو ہے وہ آگے چڑھ کے وہ ایک خاتون بھی جو کہ پاکستان میں ہمیشہ سے اسرائیل نواز سمجھی جاتی رہی، ایک ماحول بھی بنا رہی تھیں، عمران خان صاحب کی سخت ترین ناقد بلکہ بغض کا شکار سمجھی جاتی ہیں۔ خواجہ آصف نے ان کے متعلق جو کچھ فرمایا آگے سے جواب آ گیا، وزارت خارجہ نے جو کچھ فرمایا آگے سے جواب آ گیا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسحاق ڈار اور خواجہ آصف کے درمیان بھی جو کچھ ہوا وہ بھی جناب اگر آ جائے سامنے تو پاکستانی عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ آخر کار کرتے کیا ہیں۔ یعنی اس تمام تر صورتحال کے اندر کے بجائے اپنے گھر کو دیکھیں، وہ جناب آگے بڑھ بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے منصوبوں کی بڑی تعریفیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب خواجہ سعد رفیق نے کہ غزہ امن منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے اس میں بے شمار ایسی تبدیلیاں ہیں جو کرنی چاہیے، اور جناب امریکہ کی بجائے اقوام متحدہ اس امن معاہدے کو جو ہے وہ تشکیل کرے، اس کے نفاذ کے لیے پلیٹ فارم بنائے، جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح یک طرفہ طور پر نہیں بلکہ اسرائیل فوری طور پر انخلا کرے، اور پھر وہاں پر مسلم ممالک کی فوجیں جو ہیں وہ تعینات کی جائیں۔ یعنی ٹرمپ جو کچھ بات کہہ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب آگے بڑھ بڑھ کر جناب ان تمام تر چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے کہ جناب جس کو چھپایا جا رہا ہے، تبھی تو پھر جناب اسحاق ڈار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بلکہ پہلے میں آپ کے سامنے قطر کا بیان رکھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ منصوبے کے نکات پر مذاکرات کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ابھی ہونی چاہیے، اور حماس اس منصوبے کا جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے، اور اس میں مصر اور ترکی بھی شریک ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تبدیلیاں ہیں جو کہ لائی جانی چاہیے۔ اچھا، اب جو براہ راست فریق ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں،
اور پھر میں کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کی حمایت کرتے جا رہے ہیں۔ بغض کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے کیونکہ کوئی عالمی برادری جناب ہم سے کہیں مطالبہ نہ کر دے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں، یعنی عمران خان صاحب کے بغض میں یہ پاکستان کا برسا برس کا موقف چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے باہر رکھنے کے لیے، بیرونی دنیا کی مدد حاصل کرنے کے لیے، امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ اس نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سیاسی دکانوں کو ہمیشہ سے بند ہونے سے بچانے کے لیے عمران خان کے ہاتھوں یہ جناب اب اس نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں کہ ایک ایسا امن منصوبہ، نام نہاد امن منصوبہ، جس پر فلسطین کا اعتراض ہے، جس پر قطر کہہ رہا ہے کہ تبدیلیاں لے کر آئیں، جس پر پوری کی پوری نون لیگ کہہ رہی ہے، اس کی شہباز شریف صاحب تعریفیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے کیا فرمایا؟ ٹرمپ کا امن منصوبہ وہ نہیں جس میں ہماری ساری تجاویز موجود ہوں۔ بھائی اگر اس کا امن منصوبہ وہ نہیں ہے جس میں آپ کی ساری تجاویز موجود ہوں تو پھر شہباز شریف صاحب بار بار اس کو کوٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جناب کہ اس میں ہم نے ایک ڈرافٹ دیا تھا، اس میں ہماری بہت ساری تجاویز شامل نہیں ہیں، اور جناب غزہ سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ جناب سعودی عرب ہے، قطر ہے، ایران ہے، مصر ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا سمیت جو ہے وہ 8 ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سنجیدہ کوشش کریں گے۔ او بھائی سنجیدہ کوششوں کا کہا نا، تو آپ بھی یہیں تک رہتے کہ ہم سنجیدہ کوششیں کریں گے۔ ذرا دکھائیں ان کے وزیر اعظم یا ان کے صدور نے کس جگہ پر اس طرح سے براہ راست جا کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں، یا اس قسم کی باتیں ان کے ملک کے اندر ہونا شروع ہو گئیں کہ جناب ہم جناب اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ او بھائی آپ پہلے اپنی ساری تجاویز وہاں پر منوا تو لینا۔ اچھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ حماس سے معاہدہ قبول کر لے گی۔ بھائی آپ کو کس نے یقین دلایا؟ کیا آپ کی فلسطینی کسی رہنما سے، حماس کے رہنماؤں سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ قطر سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ سعودی عرب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا ان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں شروع کہاں سے ہوئی؟ ہم پہلے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب سعودی عرب کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، کہا آپ نے جناب ایک پر حملہ سب پر حملہ، سب اس وقت یہ بات کر رہے تھے۔ محمد بن سلمان، سعودی عرب کی پالیسیاں تبدیل ہو چکی ہیں، اس سے پہلے کئی دیگر مسلم ممالک کی تبدیل ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے اوپر دباؤ ہے، امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر دباؤ ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کوئی اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات نہیں کی یا ان کی نہیں مانی، ہم تو وہ مان رہے ہیں کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ جناب آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ امریکہ یہ کس کے کہنے کے اوپر کہہ رہا ہے۔ اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے یار دوستوں نے کئی ویڈیوز بھی ٹک ٹاک کے اوپر ڈالی ہیں کہ ہم نے لڑکی کے ساتھ براہ راست نکاح نہیں کیا، ہم نے لڑکی کی ماں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ یعنی یہ تو بالکل بھائی آپ نے شادی تو کر لی، نکاح تو کر لیا، معاملہ تو یہ ہونا چاہیے نا کس کے کہنے کے اوپر کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی ہم نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر نہیں کیا، ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، یعنی امریکہ بھی تو وہی بات کر رہا ہے نا جو کہ اسرائیل کے حق میں ہے، اور برسا برسے ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی امریکہ کی مرضی کے ساتھ جو بھی حملے ہوئے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اوپر ہوں، قطر کے اوپر ہوں، آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کیونکہ انہوں نے امریکہ کو، اپنے باس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرنی، دیکھیے ہم آپ کی یہ بات بھی ماننے کو تیار ہیں، یہ بھی ماننے کو تیار ہیں، یہ بھی ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن اب اپنی پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سے جب یہ کہا گیا تھا نا، شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ جناب یہ بات ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف صاحب نے جنیوا کے اندر نواز شریف کو اور علی بن گنڈاپور صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ہمارے اوپر دباؤ ہے، سعودی عرب کی جانب سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں، اس امن منصوبے کو تسلیم کر لیں۔ ڈیفینیٹلی ایک ایسا امن منصوبہ جس میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام ہی سے مکر گئے ہیں نیتن یاہو صاحب، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس میں جو کچھ ابھی بعد میں ہوا ہے جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کے بعد اس کی چیزوں کو ماننے کی ضرورت۔ اچھا کئی لوگ نا کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، جی عمران خان صاحب نے بھی 2 نیشن حل کی بات کی تھی، 2 ریاستی حل کی۔ بھائی عمران خان صاحب نے 2 ریاستیں تو بننے کو کہا تھا، ان کی بات کی تھی، لیکن 67 سے پہلے 1967 سے پہلے جو سرحدیں تھیں نا، جس میں بیت المقدس جو ہے، الحرم جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہو، اس قسم کی بات کی تھی۔ یہی قائد اعظم کا موقف ہے، یہی برسا برسے پاکستان کا بھی یہی قائد اعظم کا موقف تھا، یہی برسا برسے جو ہے وہ پاکستان کا موقف ہے۔ اسی جانب عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی، اور آپ ان کا آدھا ٹویٹ لے کر، ان کی آدھی آڈیو ویڈیو سنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی۔ یہ سفید جھوٹ ہے، اور اس وقت جس جگہ پر چیزیں جا رہی ہیں
اور جس جگہ پر یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک عالمی حمایت مل جائے اس ہائبرڈ رجیم کو چلانے کے لیے، اور بدلے میں جناب ہم سب کچھ کر لیں، ہم جناب جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے بھی لیٹ جائیں، ہم بھارت کے سامنے بھی لیٹ جائیں، ہم تمام کی تمام تر چیزیں قبول کر لیں، بس آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم پاکستان میں انسانی آزادیوں کا، انسانی حقوق کا، ان قسم کی چیزوں کا احترام کریں اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کے راستے میں ہم جو ہے رکاوٹیں نہ ڈالیں، ایسی کوئی آپ سے فرمائش نہ کریں۔ لیکن جناب اطلاعات یہی ہیں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ان تمام تر چیزوں کے بعد واضح طور پر اب کہا جا رہا ہے ان عالمی طاقتوں کی جانب سے بھی، جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، کہ جناب آپ کا کوئی بھی ایسا فیصلہ، کوئی بھی ایسا ڈیسیژن جس میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں ہوں گی، وہ بھلا پاکستانی عوام کیسے اور کیوں کر مانے گی؟ اور جب پاکستانی عوام نہیں مانے گی کہ دنیا کے سامنے آپ پھر اپنا موقف کیا لے کر آئیں گے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔